अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं कि कौन कौन पाकिस्तान पहुंच चुका है, कौन रास्ते में है, क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान ने एक नया क्या सिक्योरिटी का हिसार बहिरा अरब में बनाया है। पाकिस्तान फतेह ने ये भी एक नई डायमेंशन है, ये भी आपके सामने असद तूर अनसेंसर्ड में रखेंगे। तो देखिए, चलिए आगाज़ करते हैं। आपको मालूम है हम आपके सामने एक्सक्लूसिव खबरें ला रहे हैं, एक एक्सक्लूसिव मुकाम पर मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान छोड़े बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी रसाई हासिल नहीं। हम इस वक्त अमरीकी सफारतखाने के आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, इसके बिल्कुल सामने से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में मौजूद हैं और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपके लिए ला रहे हैं और बड़ी खबरें ला रहे हैं, इनसाइट्स ला रहे हैं। इसलिए असद तूर अनसेंसर्ड को देखते रहिए। हम आपको वो बता रहे होंगे जो शायद बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी या पाकिस्तानी मीडिया पर भी आपको चंद लम्हों बाद मिले, या शायद उस तरह से ना मिले जो हम आपको बता रहे हैं, जो कुछ हम जानते हैं, जो हम डिग आउट कर रहे हैं यहाँ पर रहकर। तो चलिए आगाज़ करते हैं। देखिए, जो अमरीकी वफ़द है उसमें जेडी वेंस की तो आपने वीडियो देख ली है, जो अमरीकी नायब सदर हैं कि वो पाकिस्तान के लिए फ़्लाई कर रहे हैं और उन्होंने एयरपोर्ट पर टॉक करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं उनसे वाज़ेह हदायत लेकर जा रहे हैं कि किन निकात पर बात करनी है, और अगर ईरानी क़यादत जो वफ़द जो मुज़ाकरात के लिए आएगा, अगर वो खुले दिल और जहन से बात करेगा तो वो हमारा हाथ अपनी तरफ बढ़ते हुए देखेगा, यानी कि सुलह का और आगे बढ़ने का हाथ। तो बहरहाल इसमें वो आ रहे हैं, लेकिन अब जो हमें ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि अमरीकी वफ़द, आपको मालूम है 3 जो प्रोमिनेंट नाम हैं इस वफ़द में, ज़राए बता रहे हैं कि उनमें से 2 नाम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इनमें से एक नाम दोपहर के करीब 2 से 3 के बीच में इस्लामाबाद पहुंचा है। दूसरा जो नाम है वो तकरीबन अब से आप कह लें 1 घंटा होने वाला होगा, अब शायद वो पाकिस्तान पहुंचा है। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि ये जो वफूद हैं, जो 2 लोग आए हैं, ये अलग-अलग ट्रैवल करके आए हैं। जो अमरीकी वफ़द है वो एक साथ ये तीनों बड़े नाम नहीं ट्रैवल कर रहे, अलग अलग तैयारों के फ़्लीट में और गाड़ियों के फ़्लीट में ये पाकिस्तान आ रहे हैं। और इनको जो नूर खान एयरबेस है वहाँ से फिर बाय रोड नहीं इस्लामाबाद पहुँचाया जा रहा, बल्कि वहाँ से ये हेलीकॉप्टर में फ़्लाई करके इस्लामाबाद के रेड जोन में आ रहे हैं। और फिर रेड जोन में लैंड करने के बाद फिर इनका अपना गाड़ियों का फ़्लीट है जो इनको जिसे कहते हैं, और सिक्योरिटी इनकी अपनी जो सीक्रेट सर्विस है अमेरिकन वो लीड करती है, जबकि उस सिक्योरिटी की फिर सेकंड जो लेयर है वो पाक फ़ौज के कमांडोज़ की होती है। और फिर वो इनको एस्कॉर्ट करके वहाँ पर लेके जाते हैं जहाँ पर इन्होंने स्टे करना है, तो वो वहाँ पर इनको लेके जाते हैं। 2 लोग पहुँच चुके हैं पाकिस्तान, ईरानी वफ़द अभी तक नहीं आया। और ये जो 2 लोग आए हैं इनकी भी जो सिक्योरिटी की लेयर है, जो इंटरनल लेयर है, वो अमेरिकन सीक्रेट सर्विस देख रही है और वही डिसीजंस ले रही है। पाकिस्तान सिर्फ उनको फैसिलिटेट कर रहा है उसमें। जबकि ईरानी वफ़द के लिए अब तक की जो इतलात हैं कि ईरान ने पहले ये टॉक्स मशरूत कर दी थी कि ये टॉक्स सिर्फ उस सूरत में होंगी अगर लेबनान में इसराइली बमबारी रुकवाई जाएगी, वरना हम नहीं आ रहे। तो फिर बिल आखिर पाकिस्तान ने भी जो लॉबिंग की और फिर अमेरिका ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अब ईरान को यकीन दहानी करवाई है कि लेबनान में इसराइली बदतरीन ज़ालिमाना जारहाना बमबारी अब रुकेगी और आप टॉक्स की तरफ आएँ। तो उसके बाद ईरानी वफ़द ने, अब जो पाकिस्तान में हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि ईरानी वफ़द अब पाकिस्तान आ रहा है, और वो भी आज रात किसी वक्त या कल सुबह पहुंच सकता है। और इसके लिए पाकिस्तान ने जो एक नई जो एक डायमेंशन बनाई है वो है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा बहिरा अरब में एक एयर कॉरिडोर बनाया है, जिसके लिए पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे GF-17 थंडर जो पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ तैयारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और F-16 वो इस वक्त बहिरा अरब की फ़िज़ाओं में है। एक एयर रिफ्यूलिंग जो पाकिस्तान का तैयारा है वो भी वहाँ पर मौजूद है, और इसी तरह से एक एवाक्स तैयारा भी है जो फ़िज़ाई निगरानी कर रहा है। और ये एयर कॉरिडोर से ही अब ईरानी जो वफ़द है उसका जहाज़ पाकिस्तान के लिए फ़्लाई करेगा, और पाकिस्तान फ़ज़ाइया उसको सिक्योरिटी देगी अपने इस हिसार में, अपने इस एयर कॉरिडोर में जो पाकिस्तान ने अब इस वक्त बनाया। और ये एयर कॉरिडोर से आपको मैं सादा लफ्ज़ों में समझाने के लिए अगर कहूँ तो ये इसी तरह होता है जैसे
کہ آپ اگر بالفرض اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ادھر 9th ایونیو ہے، 7th ایونیو ہے، سری نگر ہائی وے ہے. تو اگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سر وہ سری نگر ہائی وے اور 7th ایونیو بند ہے، آپ 9th ایونیو کھلا ہوا ہے، آپ وہاں سے ٹریول کر سکتے ہیں. تو ایئر کوریڈورز بھی اسی طرح ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو ایئر ٹریفک والے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں فلائٹس کو کہ اس وقت فلاں جو ایئر کوریڈور ہے اس میں فلاں فلاں جہاز پرواز کر رہا ہے، یہ والا جو ایئر کوریڈور ہے یہ فری ہے تو آپ یہاں سے فلائی کیجیے. تو اسی لیے طیاروں کا آپس میں تصادم نہیں ہوتا کیونکہ وہ ڈفرینٹ ایئر کوریڈورز یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح کا ایک ایئر کوریڈور پاکستان فضائیہ نے خصوصی طور پہ ایرانی وفد کے لیے کریٹ کیا ہے تاکہ ایرانی وفد کو ہر قسم کے تھریٹ سے محفوظ رکھا جا سکے. اور ظاہری بات ہے اس کے پاکستان کے دفاع میں بھی فیوچر میں اپنی ڈائمنشنز ہوں گی کہ کل اگر خدا نخواستہ دوبارہ ہمیں بھارتی کسی قسم کے خطرے کا سامنا ہوگا تو اب ہم اپنی ایک اور بھی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک نئی قسم کی ایئر پیٹرولنگ کر چکے ہیں بحیرہ عرب میں، اور اپنی ہم نے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو سیکیورٹی کے لحاظ سے مارکنگ کرنی ہوتی ہے وہ کر چکے ہیں. تو یہ وہ تمام حالات ہیں جس میں اب ایرانی وفد آ رہا ہے پاکستان. ایرانی وزیر خارجہ نے ایرانی جو وہ اسپیکر ہیں انہوں نے تو ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جو جنگ بندی ہے اس کی جو پیشگی شرائط ہیں ان کے وہ عمل درآمد کے بغیر مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ان کا عمل درآمد ہونا چاہیے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے. تو وہ ایک بڑی کلیئر میسیجنگ ایران کر رہا ہے اور پاکستان بھی اپنی طرف سے متحرک ہے. اسلام آباد میں اب سے کچھ لمحے قبل ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو ریڈ زون ہے اور ریڈ زون سے ملحقہ جو سڑکیں ہیں جو ریڈ زون کی طرف لاتی ہیں ان پر مکمل ٹریفک گل کر دی گئی ہے اور کوئی روشنی نہیں ہے. ایک بلیک آؤٹ کا سین ہے تاکہ جو وفد ہیں وہ تو ہیلی کے ذریعے آ رہے ہیں لیکن ان کی جو سیکیورٹی ٹیمز کی موومنٹس ہیں وہ نظر میں نہ آ سکیں کیونکہ یہ بہت ہی اہم اور سینسٹیو موقع ہے جس موقع پر یہ وفود پاکستان آ رہے ہیں اور یہ مذاکرات بہت ہی کروشل ہیں پاکستان کے نقطہ نظر سے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ وفود جب پاکستان پہنچیں گے، پہنچ چکے ہیں 2 لوگ تو، اور امریکی وفد تو کمپلیٹ ہونے والا آج رات تک اور ایرانی وفد تو قریب سے ہی آنا ہے، وہ بھی پہنچ جائے گا کسی لمحے. تو کل صبح ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات شروع ہوں گے اور ان کا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ سنڈے کو کنکلوڈ کریں، یہ سنڈے سے آگے بھی جا سکتے ہیں. یعنی کہ سیٹرڈے کو کنکلوڈ کریں. ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنڈے منڈے تک بھی یہ چل سکتے ہیں. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس سب میں چل رہا کیا ہے اور کون کون آ رہا ہے اور اس کی ایک جو نئی ڈائمنشن ہے. اور دیکھیے دوسری طرف ان مذاکرات کی جو ایک سگنیفیکنس ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، جو کہ بہت غیر معمولی بھی ہے، کہ آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، وہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ایران جس کی رجیم کو وہ ختم کرنے جا رہا تھا، جس کو وہ گرانے جا رہا تھا، جس کو وہ ختم کرنے جا رہا تھا، آج اس سے بات چیت کے لیے ایک اور ایسا ملک جس سے اس کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے، جو کہ پاکستان بھی ایک معذرت کے ساتھ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، وہاں پر جا کر اپنے نائب صدر کے ذریعے فیس ٹو فیس بیٹھ کے اس تھرڈ ورلڈ کنٹری ایران کی لیڈرشپ سے مذاکرات کرے گا. اور ایرانی وفد کون ہوگا؟ اسپیکر اور ایرانی وزیر خارجہ، جبکہ امریکی وفد کیا ہوگا؟ نائب صدر کی سربراہی میں. امریکی وفد عہدے وائز زیادہ سینئر، ایرانی وفد عہدے وائز بھی ایران نے اپنا جونیئر امریکی نائب صدر کے لحاظ سے ان کے سامنے اپنا جونیئر نمائندہ بٹھایا کہ آپ ان سے بیٹھ کے بات چیت کریں. اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ایرانی جو وفد ہے با اختیار نہیں ہے، با اختیار ہے، لیکن آپ آپٹکس کی حد تک دیکھیے کہ یہ کتنے دور رس ہے کہ ایک ورلڈ کی سپر پاور ہے اور اکلوتی سپر پاور ہے امریکہ. آج نیتن یاہو اور اسرائیل اس اکلوتی سپر پاور کو لے کر ایک ایسی بند گلی میں داخل ہوئے کہ اس سپر پاور کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم صاحب سے بات کر کے ٹویٹ کروانا پڑا کہ آپ امریکی صدر کو کہیں کہ 2 ہفتے کا سیز فائر کر لیں تاکہ ان کو کچھ فیس سیونگ ملے، یہ بتانے کے لیے کہ میں پاکستان کے کہنے پر یہ سیز فائر کر رہا ہوں 2 ہفتے کا. اور پھر فیس سیونگ کے لیے وہ اپنا نائب صدر پاکستان بھیج رہے ہیں کہ جائیں جا کے بات چیت کر کے آئیں اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک فیس سیونگ والی ایک ڈیل بنا کے لائیں. اور اس میں بھی جو ایرانی وفد ہے اس کا ابھی تک اپر ہینڈ نظر آ رہا ہے کہ وہ لبنان میں بھی کہہ رہا ہے کہ جی مذاکرات کو ہم مشروط کر رہے ہیں، آپ لبنان میں سیز فائر کریں. ابھی تک ایرانی وفد پاکستان بھی نہیں پہنچا، یعنی کہ پاکستانی
جیسے کہتے ہیں نا امریکی وفد پہنچنے لگ گیا ہے، اب صرف نائب صدر رہ گئے ہیں امریکی جنہوں نے آنا ہے پاکستان، باقی سب لوگ پہنچ چکے ہیں اور علیحدہ علیحدہ ٹریول کر رہے ہیں. بائی دی وے یہ بھی ایک بڑی خبر تھی، وہ یہ ہے کہ امریکی وفد اکٹھا نہیں آ رہا. 3 بجے وفد کے ایک کی ترین رکن پاکستان پہنچے، دوسرے کی ترین رکن اب سے کچھ دیر قبل پہنچے، اور امریکی نائب صدر کل صبح کے قریب پاکستان پہنچیں گے. تو یعنی کہ باری باری علیحدہ علیحدہ اپنے فلیٹ میں طیاروں کے یہ امریکی وفود پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور پھر یہاں سے سیکیورٹی کانوائز میں وہ ٹریول کر رہے ہیں. اور جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ نور خان ایئر بیس سے امریکی جو وفود ہیں وہ بائی روڈ نہیں آ رہے اسلام آباد، ان کو وہاں سے کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہیلی کے ذریعے اسلام آباد کے ریڈ زون میں پہنچایا جا رہا ہے، جہاں پر وہ لینڈ کرتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد وہ پھر جو اپنا ان کا مقام ہے جہاں پر انہوں نے سٹے کرنا ہے اس مقام تک پہنچتے ہیں. اور جو جتنی سیکیورٹی ہے امریکی وفود کی، وہ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ امریکی سیکرٹ سروس دیکھ رہی ہے اور ان کا ہی کنٹرول ہے. باقی جو ہمارا جو پاکستان کا جو سیکیورٹی لیئر ہے وہ ایکسٹرنل ہے، اس کے اندر پھر جو سیکیورٹی لیئر ہے وہ پھر امریکی سیکیورٹی سروس اور امریکن کمانڈوز کی ہے. وہ ڈائریکٹلی اپنے جو وفود ہیں ان کی حفاظت دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس قسم کا ایک انوائرمنٹ ہے، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ، لیکن وفود پہنچنے لگ گئے ہیں. مذاکرات کل صبح شروع ہوں گے، اور ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ یہ مذاکرات امکان ہے کہ ہفتے والے دن کنکلوڈ نہیں ہوں گے، یہ مذاکرات اتوار یا سوموار تک بھی جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو فائنل پریس بریفنگ ہوگی وہ ابھی تک جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ بھی مقام اگین ریڈ زون کے اندر ہی ہے. وہ کنونشن سینٹر سنا جا رہا ہے کہ وہاں پر ارینجمنٹس کی گئی ہیں اسلام آباد ڈائلاگ کے نام سے، وہاں پر اسلام آباد ٹاکس کے نام پر وہاں پر اسکرینز لگ چکی ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے یہ بات چیت کریں گے. اور پاکستان کو، جو میں نصرت جاوید صاحب کے مشورے سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، جنہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس تمام عمل کے دوران لائم لائٹ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور پاکستان کو صرف ایک ایسے سہولت کار جو گڈ فیتھ میں 2 متحارب گروپوں کو بٹھا کے ان کے درمیان امن کروانا ہے اس کا ہی کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اگر اس میں کچھ اس سے زیادہ رول ادا کرتے نظر آئیں اور بعد میں ان مذاکرات میں خدا نہ خواستہ اگر چیزیں طے نہ پا سکیں اور اس کا نزلہ پاکستان پر گر جائے، تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. ہمارا جو ابھی رول ہے جو کہ ہم بہت اچھا پلے کر رہے ہیں، ہمیں وہی تک محدود رہنے کا ضرورت ہے. بہت ہائی سیکیورٹی ہے اسلام آباد میں، جو کہ سمجھ آتی ہے. جتنا بڑا اور تاریخی ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی میزبانی میں ہونے جا رہا ہے، اس کا جو ہمیں کریڈٹ ہے، ہم بالکل نہیں افورڈ کر سکتے کہ کوئی ایک بھی ایسا واقعہ ہو جو آپٹکس بدل دے. تو وہ اس کے لیے پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بہت ہائی الرٹ ہیں. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیے کہ پچھلے کچھ عرصے میں الحمدللہ پاکستان میں کوئی بڑا ایسا واقعہ نہیں ہوا ناخوشگوار کہ جس سے کوئی آئی بروز ریز ہوتی یا انٹرنیشنل میڈیا میں ہیڈ لائنز بنتی. اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اب ہمارے ادارے اپنے دیگر جو ان کے مشاغل ہیں وہ چھوڑ کر پوری طرح اس ٹائم پاکستان کی سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے اداروں میں ہماری فوج بہت طاقتور ہے، ہماری ایجنسیز بہت پاورفل ہیں، بہت ریسورسز رکھتی ہیں، کیپیبل ہیں کہ اگر وہ یکسوئی سے اپنا کام کریں تو ان دہشت گرد درندوں کو ہمارے لیے ختم کرنا کوئی بڑا ٹاسک نہیں ہے، کوئی مشکل جاب نہیں ہے. ہم نے جہاں پر امریکہ کو یہ خطہ چھوڑنا پڑ گیا تھا افغانستان میں 20 سال رہنے کے بعد، اور امریکہ بھی دہشت گردوں کے خلاف اتنی کامیابی سے نہیں لڑ سکا تھا جس طرح سے پاکستان نے آپریشن ضرب عرض یا سوات میں امن قائم کر کے دنیا کو دکھایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. سو وی آر کیپیبل، لیکن پھر بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر لیکن فوکس کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ دیگر ریاستی امور میں ہمارے ادارے اپنی توجہ ڈائیورٹ کر لیں یا ڈیوائڈ کر لیں، اپنی انرجیز اس میں ویسٹ کریں. اگر اپنے اس پہ رہیں تو ہم کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تاریخی لمحہ آ پہنچا ہے، لیکن چلتے چلتے ہم یہ بھی کہیں گے کہ جہاں پر ہم نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہم مصالحت کروانے جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ اپنا عالمی تشخص پاکستان کے اندر بھی استعمال کرنا چاہیے، اور پاکستان میں بھی
جو ایک سیاسی تفریق، عدم استحکام، کشیدگی ہے، اس سب سے فارغ ہو کر ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی ہاؤس ان آرڈر کر لینا چاہیے. اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور میں صرف سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، میں ان جسے کہتے ہیں وہ رائٹس موومنٹس کی بھی بات کر رہا ہوں جن کو آج ہم مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں ان سے بھی بات کر لینی چاہیے. اپنے لوگ ہیں، گلے شلے اوپر نیچے ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. بڑے بیٹھے تو بڑے بیٹھ کے منا لیتے ہیں بچوں کو. ہمیں بات کرنی چاہیے. ہمیں ایمان مداری اور ہادی علی چٹھا جیسے انسانی حقوق کے پاکستان کے اس وقت سب سے بہترین لوگوں سے بھی جسے کہتے ہیں نا ان کو گھر بھیجنا چاہیے. یہ انائیں سائڈ پر رکھنی چاہیے. ایمان اور ہادی کا کام دیکھنا چاہیے، وہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں ان سے زیادہ اس وقت پاکستانیوں سے محبت کرنے والا نہیں، جو ایک پاکستانی جو غریب ہے، اس کے مذہب، اس کا رنگ و نسل، اس کی جسے کہتے ہیں ایتھنیسٹی دیکھے بغیر اس کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں. چاہے وہ بلاسمی گینگ کے وکٹمز کی مائیں ہوں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. چاہے لاپتہ افراد کی مائیں، بیٹے، بہنیں ہوں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. چاہے وہ جسے کہتے ہیں اسلام آباد کے غریب ریڑھی بان ہوں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی تو عزت کرنی چاہیے. یہ ہمارا اثاثہ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو سزا نہیں دینی چاہیے. ان کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اپنی انا کی تو تسکین ہو جائے گی، لیکن ہم اپنے ملک کا نقصان کر لیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.